यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज फिर आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना मेरे लिए नहायत खुशी की बात है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि कैसे खुदा के बड़े बड़े काम हम अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं। तो आए खुदा के कलाम में से देखें। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और 12 आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। और फिर 17 आयत से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। 12 आयत में खुदावंद यीशु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। लेकिन किन को यीशु ये कह रहा है? यीशु ने कहा जो ईमान रखते हैं या जो ईमान वाले हैं। हर एक जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, यीशु ने कहा ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे और इनसे भी बड़े काम। ये लाजिम नहीं कि खुदावंद के जलाली और बड़े काम सिर्फ खदाम से ही हो, या खुदा के खादम पास्टर साहिबान या मुबशर या और खुदा के जो खादम हैं उनके वसीला से मौजज़ात, शिफा का काम या और बड़े बड़े जलाली काम हों। अजीज़ो, ये लाजिम नहीं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है, जिसका भी मुझ पर ईमान है, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे और इनसे भी बड़े काम। अब आप कहेंगे कि जी मैं तो कोई खादम नहीं, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। अजीज़ो, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम कुछ नहीं हैं और ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने जबकि हमसे ये वादा किया है तो ये यीशु का कलाम है। ये मेरा कलाम नहीं, ये मेरी लियाकत नहीं या मेरी कोई काविश नहीं जिसके सबब से हम बड़े बड़े खुदा उनके जलाल के लिए काम कर सकते हैं। ये सब कुछ यीशु मसीह के कलाम की बदौलत है और उस मुफ्त फजल की बदौलत है जो उसने हम पर निछावर किया है। और यही खुदा की मोहब्बत है कि हम जो इस लायक ना थे, उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम खुदावंद के वादों को अपनी जिंदगी में लेकर खुदा के बड़े बड़े कामों को देखें। अब बहुत से लोग कहते होंगे कि जी यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, बीमारों को शिफा दी और बड़ा खुदावंद ने जलाली काम किया, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? या फिर जैसे यीशु ने कहा कि तुम इनसे भी बड़े काम करोगे, तो मुर्दों में से लोगों को जिंदा करके इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? अजीजों, जब कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और वो नए सिरे से पैदा होता है, नजात को अपने अंदर लेता है, तो जब कोई भी शख्स यीशु मसीह पर ईमान ला के एक नया शख्स बन जाता है, मसीही बन जाता है, खुदा का बेटा या बेटी जब लोग बन जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि ये हमारी रूह का मौजज़ा है। हमारे अंदर हम जो रूह हैं, हम नए सिरे से जब पैदा होते हैं तो ये मुर्दों से भी जिंदा होने से बढ़कर है। हालेलुया। तो अजीजों, जब यीशु ने शागिर्दों को कहा कि जो मुझ पर ईमान लाते हैं, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे और इनसे भी बड़े काम। अब रसूलों के जरिया से, पतरस के जरिया से, याकूब के जरिया से, यूहन्ना के जरिया से, पालूस के जरिया से बहुत से मौजज़ात हुए। और फिर खुदा ने यह भी, यीशु ने जब कहा कि इनसे भी बड़े काम, अब शिफा के मौजज़े से, मुर्दों से जिंदा करके जो बड़ा काम है, जैसे मैंने पहले कहा कि निजात का काम, जब एक शख्स नए सिरे से पैदा होता है, तो जो पहले दिन पतरस ने पेंतिकोस्त के रोज
کلام کی منادی کی 120 کی جماعت کے ساتھ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو لکھا ہے کہ اسی دن ایک دن میں 3000 لوگ خدا ان کی بادشاہت میں کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ عزیزو، یہ ایک بڑا معجزہ ہے، یہ ایک بڑا کام ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ٹی وی کے ذریعہ سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جیسے کہ آئزک ٹیلی ویژن، اس وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ تک یہ کلام پہنچ رہا ہے۔ عزیزو، یہ ایک بڑا کام ہے، اور یہ یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق یہ بڑے کام اس وقت دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب بھی اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کے پاک روح کے خدا باپ کے بڑے بڑے کاموں کو ہم اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بہتوں کا خواب ہو کوئی بڑا جلالی کام خداوند کے لیے کرنے کو۔ آپ خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی سے، میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے بڑے بڑے کام رونما ہوتے ہیں تو اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اور یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کی قوت اور قدرت سے بھرے ہوئے اس کے جلالی کاموں کو کریں۔ لیکن یسوع نے یہ ضرور اس کے ساتھ کہا کہ ان سے بھی بڑے کام تم کرو گے، اور پھر یسوع نے کہا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ کیوں یسوع نے یہ کہا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں؟ کیونکہ یسوع جب زمین پر تھا تو اس نے بڑے بڑے معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں۔ ہاللیلویہ، ہم بھی جلالی کام کریں تاکہ خدا باپ کو سارا جلال ملے۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، یسوع نے کہا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ ہاللیلویہ، یعنی کہ پہلا یسوع ہمارا مددگار ہے، اور پھر دوسرا مددگار پاک روح ہے۔ پینتیکوست کے روز 120 کی جماعت پر رسولوں کے اعمال میں اور اس کے پہلے اور دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہ روح القدس سے بھر گئے اور خدا ان کی قوت اور قدرت سے بھر گئے۔ تو پھر یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں بھی کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ پھر میں روح القدس کو یعنی روح حق کو بھیجوں گا۔ تو عزیزو، ہمارے لیے یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے، بڑی ایک پاورفل یہ بات ہے کہ خدا کا وعدہ، پاک روح کا وعدہ ہر ایک ایماندار کی زندگی میں پورا ہوتا ہے جب ہم اس کے متلاشی ہوتے ہیں، جب ہم اسے مانگتے ہیں۔ یہاں یسوع نے کہا تم جو چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، شاید آپ کی زندگی کا کوئی بڑا خواب ہے جس کو آپ اکمپلش کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بڑا کام اپنی زندگی اور اپنے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے وسیلہ سے نہ صرف آپ برکت پائیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ تو عزیزو، ہم اپنے اندر یہ ایمان رکھیں کہ یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے بڑے بڑے کاموں کا، جلالی کاموں کا، تو ہم بھی اب ان کاموں کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ولیم کیری خدا کا ایک عظیم خادم ہوا ہے جس کو فادر آف ماڈرن مشنز کا لقب دیا گیا ہے۔ خدا کے اس خادم نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا، اور وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹ گریٹ تھنگز فرام گاڈ اینڈ اٹیمپٹ گریٹ تھنگز فار گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے خدا سے بڑے کاموں کی توقع رکھو اور اپنے خدا کے لیے بڑے کام کرو۔ پریز دا لارڈ۔ اپنے خدا کے لیے بڑے کام کرو۔ پہلے ہم نے اس سے بڑے کاموں کی توقع رکھنی ہے، اور پھر ہم نے بڑے کاموں کو اس کے جلال کے لیے کرنا ہے۔ اور یہی بات یسوع نے بھی کہی کہ تم ان سے بھی بڑے کام کرو گے، یہ کام جو میں کرتا ہوں تم ان سے بھی بڑے کام کرو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑے کام کیسے ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے۔ اگر ہم اسے توقع کر رہے ہیں بڑے کاموں کی تو ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں پیدائش پہلے باب کے مطابق کہ ہمارا خدا وہ قادر مطلق ہے، Almighty God۔ قادر مطلق یعنی کہ وہ خدا جس کی سب چیزوں پر، ساری کائنات پر
اس کی حکمرانی اور اس کا اختیار ہے اور اس کی قوت اور قدرت کام کرتی ہے۔ جب پیدائش پہلے باب کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے ساری کائنات کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، تو اس نے صرف اپنے منہ سے الفاظ نکالے، اس نے اپنے منہ سے کلام بولا، خدا نے منہ سے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح جو کچھ اس نے اپنے منہ سے کہا ویسے ہی سب کچھ ہوا۔ یہ ہے ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، جو صرف کہتا ہے، اس کے منہ کے کلام میں تخلیقی قوت اور قدرت ہے، یعنی کہ جو وہ بولتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، چاہے سامنے کچھ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ جب یسوع نے ساری کائنات کو خلق کیا تو کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے منہ سے صرف الفاظ بولے اور ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، ہم یسایہ نبی کے صحیفہ میں خدا کی قدرت کی عظمت کو ہم دیکھیں گے۔ تو آئیں دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی 12 آیت سے میں پڑھوں گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر 15 آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں، اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر 22 آیت میں یوں لکھا ہے، وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے، اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ اور پھر 25 آیت میں یوں لکھا ہے، وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے۔ ساری کائنات، یہ سب کچھ جو آپ کائنات میں دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، اور اس کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ قادر مطلق ہے۔ 23 آیت میں ایک خاص بات ہم نے دیکھی، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ اب دنیا کے شہزادے، یعنی کہ جو بادشاہ لوگ ہیں، جن کے پاس شان و شوکت ہے، مال و دولت ہے، اختیار ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہاں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا وہ سب بادشاہوں کو، شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے۔ کیسے؟ اس کی بڑی مثال ہمیں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ملتی ہے، جب خدا نے حضرت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے کہا، اور حضرت موسیٰ جب بار بار فرعون کے پاس جاتا ہے تو فرعون اس کو پہلے تو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی بالکل نہیں سنتا، لیکن جب خدا کا جب غضب نازل ہوتا ہے، معجزات رونما ہوتے ہیں، تو پھر وہ انہیں ملک مصر سے نکلنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ فرعون باز نہیں آتا، اور وہ اپنی فوج کو پیچھے بھیجتا ہے کہ ان کو مار ڈالے۔ تو عزیزو، جب خدا کچھ کہتا ہے، جب خدا کی مرضی کسی بات یا کام میں ہوتی ہے، تو دنیا کے بادشاہ بھی اس کو روک نہیں سکتے، جیسے فرعون بھی حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو ملک مصر سے ان کو جانے سے
وہ نہ روک پایا، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی، لیکن اس کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے فرعون کو، جو بادشاہ تھا، اس کو حضرت موسیٰ کے سامنے اور بنی اسرائیل کے سامنے اس نے ناچیز کر ڈالا، اور اس کی ساری شان و شوکت، اس کا اختیار اور مال و دولت اور اس کی فوج اس کے کام نہ آ سکی، کیونکہ خدا، قادر مطلق خدا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویہ! وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اور آج بھی ہماری زندگیوں میں، جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا، یسوع نے کہا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، اور ان سے بھی بڑے کام۔ اب جو دوسری بات ہے کہ خدا کے لیے، جیسے ولیم کیری نے کہا کہ ایکسپیکٹ گریٹ تھنگس فرام گاڈ اینڈ اٹیمپٹ گریٹ تھنگس فار گاڈ، کہ خدا سے بڑے کاموں کی توقع رکھو اور پھر خدا کے لیے بڑے کام کرو۔ خدا سے توقع رکھنے کے لیے ہم نے جانا کہ ہمارا خدا کتنا بڑا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے ہم اس سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ خدا کے لیے بڑے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یسوع نے کہا کہ میں دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا، تو عزیزو یہ دوسرا مددگار پاک روح یعنی روح حق، وہ ہمیں خدا کی قدرت اور اس کے جلال میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے وسیلہ سے وہ پھر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! جیسے کہ ابھی انہی دنوں میں ہمیں گواہیاں مل رہی ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعہ سے، گاڈ از لو پروگرام کے ذریعہ سے، لوگ گھر میں بیٹھے شفا پا رہے ہیں۔ ایک ہمیں گواہی ملی جس میں ایک بہن نے کہا کہ ان کے بازو میں گلٹی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ اسکرین کی طرف، ٹی وی اسکرین کی طرف بڑھایا، اور جب دعا کی گئی تو وہ گلٹی اسی لمحہ دعا کے بعد جاتی رہی۔ ہاللیلویہ! عزیزو یہ شفا کا کام ہے جو یسوع چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہو اور ہمارے وسیلہ سے ہو، اور پھر کئی لوگ کلام سنتے ہی برکت پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے بڑے کام، یسوع کے کام، اور پھر ان سے بھی بڑے کام خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہوں۔ تو آئے ہم دیکھیں کہ کیسے پاک روح کی مدد سے اور خدا کے کلام کے سبب سے ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ بیسکلی عزیزو، خدا کے لیے جو بڑے کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ پاک روح کے وسیلہ سے ہوں گے اور خدا کے کلام کے سبب سے۔ پاک روح کے وسیلہ سے، پاک روح کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے، اور کلام کے سبب سے۔ غور سے سنیں، خدا کے لیے اگر ہم بڑے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور پھر خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے لینا ہے، خدا کے وعدوں کو لینا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، ان کا مکاشفہ لینا ہے، اور پاک روح کی مدد سے اور کلام کی مدد سے ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! تو ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے۔ یسوع یہاں فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ ہاللیلویہ! یسوع نے کہا کہ دوسرا مددگار وہ آئے گا، اور یسوع نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ پاک روح جب وہ آئے گا تو وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے وسیلہ سے پھر وہ بڑے بڑے کام کرے گا۔ آئے ایک اور حوالہ دیکھیں، رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہاللیلویہ! یسوع یہاں اپنے شاگردوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم اس کے گواہ ہوں۔ اور پاک روح کی قوت پانے کا
सबूत और मसीह के गवाह बनने का सबूत उन कामों में है जो हम खुदा के जलाल के लिए करते हैं, चाहे वो छोटे काम हो या बड़े काम। खुदा हमारी जिंदगियों से हर तरह के काम लेना चाहता है जो उसके जलाल के लिए हों। तो आए अजीजों, हम पाक रूह को अपनी जिंदगियों में वेलकम कहें, उसको खुशामदीद कहें, क्योंकि ये पाक रूह है जो हमें कुव्वत देता है ताकि हम खुदा के जलाल के लिए यीशु की मानद वो काम करें जो यीशु ने किए। बल्कि यीशु ने कहा तुम इनसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और बाप के पास जाके उसने रूह कुद्स को भेजा। और आज जितने यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो आप फिर पाक रूह को वेलकम करें अपनी जिंदगी में। और पाक रूह आएगा और आपको मामूर करेगा, मस्सा देगा, ताकि आप कुव्वत पाएं और मसीह के गवाह हों। हालेलुया। रूह कुद्स का बपतिस्मा लेने के लिए हमें उसके भूखे और प्यासे होना है, उसके मुतलाशी होना है। उसी तरह जैसे 120 की जमात बालाखाना में जमा थी, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद शागिर्द रोजे के साथ दुआ में बालाखाना में ठहर गए। और 120 की जमात दुआ और रोजे में थी। जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं और उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसके मुतलाशी होते हैं, पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम कहते हैं, तो फिर वो आता है उसी तरह जैसे रसूलों के अमाल उसके 2 बाब में हम पढ़ते हैं। आए हम इसको पढ़ें। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और फिर उसी रोज पतरस, जो एक वक्त में डर रहा था और मसीह का शागिर्द होने का उसने इनकार किया, एक बार नहीं 3 मर्तबा, वही पतरस जब रूह कुद्स उस पर नाजिल होता है और वो फिर दलेरी के साथ खड़ा होकर वो कुव्वत जो उसे मिलती है, उस कुव्वत और दलेरी के सबब से, पाक रूह के मसा के सबब से वो खड़ा होता है और खुशखबरी की मनादी करता है, कलाम की मनादी करता है, सच्चाई को बयान करता है। और फिर उस दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। अजीजों, ये एक बड़ा काम है जो यीशु ने हमसे वादा किया है कि हम बड़े काम करेंगे। पतरस रसूल ने एक ही दिन में जब कलाम सुनाया तो एक ही दिन में 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। हालेलुया। ये है पाक रूह की कुव्वत और कुदरत जब हमारी जिंदगियों में काम करती है, तो ना सिर्फ हम अपने लिए बरकत का बायस होते हैं, अपने खानदान के लिए, और फिर हम दूसरों के लिए भी। तो आए अजीजों, पहली जो बात है कि हम पाक रूह से भर जाएं, पाक रूह को अपनी जिंदगी में लें, पाक रूह की रहनुमाई में जिंदगी बसर करे और पाक रूह को रंजीदा ना करे। पालूस रसूल अपने खतों में कहता है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। पाक रूह के साथ हमने एक होना है, उसके साथ रिफाकत रखनी है, उसके साथ फेलोशिप रखनी है, उससे प्यार करना है, उसकी कुर्बत में आगे बढ़ना है। जो हम बरकत की दुआ हर इबादत में पढ़ते हैं या बोलते हैं, खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत तुम सब के साथ हो। जब पालूस रसूल इस बात को अपने खतों में कहता है और फिर आज हम अपनी इबादत में इस दुआ को दोहराते हैं, तो वो कहता है कि पाक रूह की रफाकत और शराकत तुम सब के साथ हमेशा तक हो। और अजीजों, पाक रूह की जो रफाकत और शराकत है, पाक रूह के साथ कुर्बत में जो वक्त गुजारना है, रफाकत रखता है, यह नहायत ही जरूरी है ताकि हम पाक रूह की कुव्वत को लेकर
خدا کے جلال کے لیے بڑے بڑے کام کریں۔ نیکسٹ جو میسج ہے اس میں شیئر کروں گا کہ کیسے اب ہم کلام کو اپنے اندر لے کر خدا کے بڑے بڑے کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام ہم کلوز کریں، میں چاہوں گا کہ آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں، اس کے بھوکے اور پیاسے ہوں اور اس سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھیں اور اس کے لیے بڑے بڑے کام کریں۔ تو آئیں میرے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا کریں اور پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کی شفا کے لیے، آپ کے معجزات کے لیے، آپ کی برکت کے لیے۔ آئے میرے پیچھے یہ دعا کریں۔ آئے پیارے آسمانی باپ، میں اپنی زندگی پورے طور سے تیرے سپرد کرتا ہوں، پاک روح کے سپرد کرتا ہوں، اور اس کلام کو تیرے بڑے کاموں کا جو وعدہ ہے اس کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکوں، یسوع کے نام میں آمین۔ اب عزیزو، آپ میں سے جتنے چاہتے ہیں شفا پانا، معجزہ حاصل کرنا، اب اپنے ہاتھ سکرین کی طرف بڑھائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خدا باپ، یسوع مسیح کے نام میں تو اپنے بچوں کو چھو اسی لمحہ، تیری شفا دینے والی قوت اور قدرت اسی لمحہ خدا ان تیرے لوگوں کو چھوئے اور تیرا مسحہ تیرے لوگوں پر آ کر ٹھہر جائے۔ جو بیمار ہیں وہ یسوع مسیح کے نام میں اسی لمحہ شفا پائیں۔ بیماری، کمزوری کی ناپاک روحوں تمہیں میں یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں، چھوڑو ان زندگیوں کو اسی لمحہ یسوع مسیح کے نام میں، اور خداوند تیری معجزانہ قوت اور قدرت تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ظہور پذیر ہو اور معجزات رونما ہوں، پرسنل زندگیوں میں، خاندانوں میں، بدنوں میں، کلیسیاؤں میں۔ یسوع مسیح کے نام میں میں معجزات چاہتا ہوں۔ خداوند تیرے بڑے بڑے کام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں رونما ہوں۔ اسی لمحہ چھو اپنے لوگوں کو، بلیس کر ہر طرح سے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔